मई 2025 का वो दिन कि जिस दिन भारत की आवाम ने सुबह सूरज से पहले पाकिस्तानी मिसाइलों को भारत में देखा। इंडिया पर पाकिस्तान की जानिब से जो हमले किए गए उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, कितना टाइम पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया की फिजाओं पर राज किया। ये हमले उन हमलों की जवाबी कार्रवाई थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान में मौजूद मासूम शहरियों को निशाना बनाया। फिर पाकिस्तानी अफवाज ने ऐसा जवाब दिया, ऑपरेशन बुनियानुग मरसूस के जरिए ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऐसा मार्का किया गया कि अब ये दिन जो है मार्का हक के नाम से जाना जाता है। मैं मोहम्मद अकबल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। साउथ पंजाब डिजिटल की मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुग मरसूस की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा तीसरा दिन है और आज के दिन हम बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत में जाकर तबाही मचाई, किस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने भारत के तमाम तर फौजी तनसीबात को तहस नहस कर दिया। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर दिफाई तज्जियाकार खालिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर मार्का हक के हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्का हक में अमूमन हम देखते हैं कि जब भी एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करता है तो वो रात के अंधेरे में किया जाता है। पाकिस्तान की जानिब से सुबह आगाज़ के वक्त, तुलुए सैर के वक्त ये हमला क्यों किया गया कि जब सूरज तुलू हो रहा था तब इस हमले की क्या वजह थी, क्या हिकमत अमली थी? देखिए उसमें ऐसा है कि अगर हम इसको सादा अल्फाज में ये कहें तो ये तारीख़ जो पाकिस्तान की है उसका एक ऐसा बाब था जिसने काया ही पलट के रख दी। बिल्कुल ऐसे ही है। गुज़श्ता 78 वर्षों से भारत जो है अपने प्रोपेगेंडा के बेस पे और अपनी मिलिट्री माइट को बुनियाद बनाकर हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत का मर्तकब होता रहा और दुनिया उसको एक दुनिया तस्लीम करती रही कि वो बहुत बड़ी अस्करी क़ुव्वत है और पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ नहीं। हालांकि पाकिस्तान ने 1965 में भी और कबल अज़ीं इवन 1947 में भी, जिस वक्त उन्होंने इंडियन आर्मी ने कब्ज़ा करने की कोशिश की पूरे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ऊपर, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से जो मज़ामत की गई थी वो बेमिसाल थी, लेकिन वो उसका दायरा इतना वसी नहीं था। अलबत्ता 65 की जंग में वो भी एक बहुत बड़ा मार्का था जिसमें बहुत बड़े लाओ लश्कर के साथ इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ और सियालकोट चौंडा के मकाम पर तो जिस तरीके से टैंकों के साथ चढ़ाई की गई थी, तो आलमी मुबसरीन का कहना था कि दूसरी जंग अजीम के बाद इतनी बड़ी जो है वो टैंकों की जंग जो है वो पहली दफ़ा मंजर आम पर आई है और उसमें भी पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। देखिए तारीख़ी तौर पर अगर आप दिफाई लिहाज से दुनिया की देखें और पढ़ें तो उसमें अगर कोई फ़ौज, किसी मुल्क की फ़ौज किसी अपने करीबी रियासत के ऊपर हमला आवर होती है और वो हमले में नाकाम रहती है या उसे शिकस्त उस तरीके से नहीं है कि जनाब वो बाकायदा कोई उसको नुकसान पहुँचा, तो उसका जो एक वहाँ मुआसरा नाकाम होना या उसका हमला नाकाम होना भी उसकी शिकस्त ही कंसीडर किया जाता है। और ये इंडियन मुबसरीन भी लिख चुके हैं कि जिस लाओ लश्कर के साथ 1965 में इंडिया पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ था वो अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा और पाकिस्तान भी उसका उसी हवाले से यौम दिफा मनाता है 6 सितंबर को, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने अपनी सरहदों की हिफाजत की थी और दिफा किया था। पाकिस्तान के ये जारहाना अज़ाइम कभी भी नहीं रहे, तोसी पसंदाना अज़ाइम पाकिस्तान के कभी भी नहीं रहे। ये इंडिया है जिसके तोसी पसंदाना अज़ाइम जो है उसकी ज़द में उसके इर्द गिर्द के तमाम जो छोटी बड़ी रियासतें हैं, ममालिक हैं, वो सब उसका शिकार हैं। पाकिस्तान ने जब इंडिया पर हमला किया है, जो तबाही मचाई गई, जिस तरह आपने बताया कि हमारी जो त्यारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो हदूद थी उसी के अंदर रहते हुए इंडिया के जो टारगेट्स थे उन्हें निशाना बनाया, इंडिया की जो मिलिट्री तनसीबात थी उन्हें निशाना बनाया। तो पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की थी? देखिए उसमें एक तो मिसाइल थे PL-15 जो कि तकरीबन कोई 380 या 350 गज़ के फासले मीटर तक जो है ना वो मार कर सकते थे, माइल किलोमीटर तक मार कर सकते थे।
اور یہ جو نشانہ بنائے گئے یہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے پاکستان ایئر فورس جو ہے ان کے وہ اس وقت کوئی 250 180 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے جب ان طیاروں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس قدر کامیابی سے بنایا گیا کہ پہلے لاک کیا گیا تو انڈین جو ہواباز تھے وہ حواس باختہ ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں، ان کا سسٹم کام کرنا چھوڑ گیا، ان کا پورے نظام کو جیم کر دیا گیا تھا، اور اس میں J-10 جو طیارے تھے وہ استعمال کیے گئے۔ تو دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ F-16 استعمال نہیں کیے گئے، اور دوسرا یہ تھا کہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے ان کے طیارے تباہ کیے گئے۔ ان کے اس وقت فضا میں جو ہے وہ 70 سے زیادہ طیارے موجود تھے، جو انڈین میڈیا بتاتا ہے یا انڈین ایئر فورس کے لوگ بتاتے ہیں، تو ان میں سے پاکستان نے ان کے 20 طیارے ٹارگٹ لاک کر لیے تھے، اور جب لاک کیے جاتے ہیں اس کے سگنیچر وہ جو طیارے میں بیٹھا ہوا پائلٹ بھی ہے، ٹیکنیکی طور پر پورا نظام جو ہے اس کی تصدیق کر دیتا ہے کہ یہ طیارے لاک ہو چکے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ پھر ان کو نشانہ اس لیے نہیں بنایا گیا، پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ کوئی زیادہ شدت اس کے ریٹیلیشن میں انڈیا کوئی اور بڑی حماقت کرے، تو لہٰذا اس کو 7 طیارے گرا کر، جس میں ان کے 4 رافیل طیارے جو ہیں وہ بھی شامل تھے، جس کو بعد ازاں انہوں نے تسلیم کیا، بعد ازاں میکرون نے بھی تسلیم کیا، فرانس کی حکومت نے بھی اس پہ مذمت کی، انہوں نے کہا جی ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے طیارے جو ہیں وہ انڈین پائلٹ اڑا رہے تھے، ہمارے طیاروں میں کمی کوئی نہیں۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ اس میں پاکستان کی اور چین کی مشترکہ ٹیکنالوجی تھی جو استعمال ہوئی ان کو لاک کرنے کے لیے اور نشانہ بنانے کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑا کمال تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 100 گھنٹے تک جو یہ لڑائی جاری رہی، اس میں پاکستان کی طرف سے بھی ڈرون بھیجے گئے، انڈیا بھی ڈرون بھیجتا رہا، اور اس میں ہمارے ہاں تھوڑا بہت نقصان ہوا، لیکن پاکستان نے جس طریقے سے ان کے کوئی 26 مقامات پر تباہی پھیری وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر ان کی جو 2 بیٹریاں تھیں یہ S-400 جو بڑے ہی جس وقت منگوائی گئی تھیں، تو ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے ناریل توڑے گئے تھے، انہیں گجرے پہنائے گئے تھے، اور انہیں پتہ نہیں کیا کیا اس وقت کارستانیاں کی گئی تھیں کہ ہمارا دفاع جو ہے اس وقت بالکل قابل تسخیر ہو چکا ہے۔ ان کی یہ 2 بیٹریاں جس وقت تباہ ہو گئیں، اور ان کے بہت سارے جو بیسز تھے، ان کے 6 بیسز تو ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا، 4 جو تھے وہاں ان کے جزوی نقصان پہنچا، ان کے اوپر جو طیارے کھڑے تھے وہ بھی تباہ ہوئے۔ تو اس کے بعد انڈین ایئر فورس کا کوئی بھی ہوا جو ہے وہ ہوا میں اڑنے کے لیے، فضا میں اڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور ان کے تیجا جو طیارے تھے وہ اتنے ناقص، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کر سکے۔ تو سر اس میں جو پاکستان ایئر فورس کی بات ہوتی ہے، آپ نے بتایا کہ پاکستانی ایئر فورس نے کس طرح سے کس مہارت سے انڈین ایئر فورس کو نشانہ بنایا، ان کے رافیل اور جو دیگر طیارے تھے، تو پھر پاکستانی ایئر فورس کے پاس کتنی دیر جو بھارتی فضائیہ تھی اس کا کنٹرول رہا کہ انتظار کرتے رہے کہ اب آئے کوئی، اب آئے کوئی، اب آئے کوئی؟ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان کی آرمی نے، آرم فورسز نے، ایئر فورس، نیوی، اور انہوں نے مشترکہ طور پر ایک کمیٹی بنائی جو کہ باقاعدہ صحافیوں کو دن میں 2-3 دفعہ بریفنگ دیتے، ان کے سوالات کا جواب دیتے اور تمام حقائق سامنے رکھتے۔ اسی دباؤ میں آ کر انڈیا نے بھی ایک کمیٹی بنائی جس میں خواتین شامل کی گئیں، اور خواتین جو ہیں وہ باقاعدہ بتاتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا فتویٰ کی ہیں اور کیا ہم نے کارہائے نمایاں ہماری ایئر فورس اور ہماری نیوی نے اور ہماری بڑی فوج نے سر انجام دیے ہیں۔ اور پھر یہ مذاق بھی دنیا نے دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے ان کے میڈیا چینلز تھے، انہوں نے کہا کہ جناب لاہور کی بندرگاہ جو ہے اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے، ملتان کی بندرگاہ کے اوپر جو ہے وہ حملے جاری ہیں، ملتان بھی عنقریب جو ہے وہ سرنڈر ہونے والا ہے، اور پاکستان کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسلام آباد کی بھی خبر یہ دی گئی۔ جب وہ اس طرح کا مذاق انہوں نے کیا تو اس کی بنیادی وجہ وہ فرسٹریشن تھی، وہ نقصانات تھے جو پاکستان کی طرف سے انڈیا کو پہنچے، اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہی موقع تھا، یہی وجہ تھی جو ایک عبرتناک شکست جو ہے یہ 4 روزہ جنگ میں جو ہے وہ انڈیا کو ملی۔ اس کے بعد انڈیا عالمی سطح پر جس گراوٹ کا شکار ہوا، اس دلدل سے آج تک وہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ سر مارکہ حق کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی جو دفاعی حکمت عملی ہے اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو تبدیلی سب سے بڑی یہ آئی ہے کہ اب جنگ جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب سرحدوں پر فوری طور پر فوج کشی اور یہ چیزیں اتنی زیادہ جلدی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ایئر جو اپنا اٹیک ہے، یا ڈرونز ہیں، یا چھوٹے ایک پری ماکس، اس کو کہہ لیں، آپ یوں کہہ لیں نا کہ اب وہ جو ایک جنگ تھی جس میں کہ آپ بہت زیادہ جو ہے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوتے تھے، اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب ڈرونز کا زیادہ استعمال ہوگا، اور ڈرونز کی جو ہے اس میں بھی شاید آپ کو علم ہوگا
کہ پاکستان نے جو نئی ایک ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی جو ہے ایک استعمال کی ہے، وہ ابھی تک اس کو وہ اس طریقے سے اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ چھوٹے ڈرونز جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں اور وہ باقاعدہ اتنی تیزی سے نکلتے ہیں اور ان کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اور وہ جیسے شہد کی مکھیاں حملہ آور ہوتی ہیں، وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ جا کر اپنے دشمن کے جو اہداف ہوں گے ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اور یہ سوسائڈل ان کو آپ ڈرونز کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو دھماکہ خیز مواد ہوگا جب وہ اپنے ہدف تک پہنچیں گے تو وہاں ہر چیز کو جو ہے کافی نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا، اس کے لیے انہیں مارنے کے لیے آپ اگر کوئی نیچے سے کوئی فائرنگ کرتے ہیں، نیچے سے کوئی میزائل جو ہے استعمال کرتے ہیں، یا کوئی دفاعی نظام ایسا، وہ ابھی تک کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکا کہ ایک ہی وقت میں اگر 150-200 جو ہے ڈرونز جو ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ تعداد میں اگر وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ کا جو نظام ہے وہ کس چیز کو ڈیڈکٹ کرے گا، کتنوں کو ڈیڈکٹ کرے گا، اور اس کے لیے جو دفاعی نظام ہے، دفاعی جو راکٹ ہیں، ان کو کتنے کو وہ میسج دے گا کہ ہم نے انہیں تباہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور انڈیا جو ہے اس کو سمجھ لگ جائے گی آئندہ اگر اس نے کوئی ایسی کارروائی کی کہ پاکستان جو ہے، اور پھر جو آپ نے جیسے کہا کہ فتح 1 اور 2 استعمال ہوئے، لیکن حال ہی میں پاکستان نے جو فتح 2 کا دوبارہ جو ہے ایک تجربہ کیا تھا، تو اس میں بہت ساری نئی چیزیں ایڈ کی گئی تھیں، اور جس سے اس کی تباہی کی جو ہے وہ مقدار جو ہے آگے جہاں جا کر اس کو نشانہ لگنا تھا یا جہاں جا کے اس نے پھٹنا تھا، اس میں بہت زیادہ جو ہے نقصانات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے زیادہ مؤثر جو ہے اب اس کی شکل بن چکی ہے، اور اس کا فاصلے کی مار بھی جو ہے وہ مزید بڑھا دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اور انڈین جو ہے وہ لازماً اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کتنے کا آگے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ خالد بیگ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ کس طرح سے آپریشن بنیانوں مرصوص اور مارکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کو دھول چٹائی، اور ایسی دھول چٹائی، ایسا حملہ کیا کہ 1 سال ہونے کے بعد بھی بھارت آج تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی مارکہ حق کی اسی اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔